अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लाल की शहादत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत आपके पेश खिदमत करेंगे। बगौर समात फरमाएँ। कूफा के उस रेगिस्तान में अब बज़ाहिर कोई यारो मददगार नहीं था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के तमाम जानिसार साथी एक एक करके मारकाए हक़ व बातिल में अल्लाह की राह में शहीद हो चुके थे, मगर आप ख़ैमों में तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन तीक़ी हैदरी हाथ में लिए मैदान जंग में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। बुखार से जिस्म झुलस रहा है, नकाहत से पाँव लड़खड़ा रहे हैं और सारा बदन काँप रहा है, मगर नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर जान देने के शौक़ में बाप से इजाज़त तलब कर रहे हैं। बाप ने अपने बीमार बेटे को सहारा दिया और फरमाया, बेटा तुम जानते हो कि आज इस मैदान करबला में हमारे लिए मौत के सिवा और कुछ भी नहीं। तुम्हारे सामने जो कुछ हुआ है वो तुम देख चुके हो, और अगर तुम भी मरना चाहते हो तो जाओ, मगर तुम्हारी मौत से सादात का खातिमा हो जाएगा, हुसैन की नस्ल मुनक़ता हो जाएगी, सैयदों का नामो निशान मिट जाएगा और औलाद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और अगर तुम शहीद हो गए तो फिर इन पर्दादारों को मदीने कौन पहुँचाएगा, इनकी हिफाजत व निगहदाश्त कौन करेगा, मेरी नस्ल किस तरह चलेगी और हुसैनी सैयदों का सिलसिला किस तरह जारी होगा। अब तो दीन इस्लाम की नशर इशाअत और कुरान और शरीयत की हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है, और एहकाम इलाहिया की रखवाली और खिलाफत इस्लामिया की पासबानी तुम्हारे सुपुर्द है। बेटा तुम जिंदा रहो और खुदा तुम्हें जिंदा रखे, ताकि तुम दुनिया को बता सको कि जब इस खत्ते अर्जी पर फिस्क व फजूर के अंधेरे छा जाएं और जब अल्लाह के बंदों के सरों पर मलूकियत व आमरियत की तलवार लटक रही हो, तो उस वक्त मेरे बाप हुसैन की तरह अपने बच्चों को कुर्बान करके मिल्लत इस्लामिया को इस्लाम की रूह जमहूरियत की रोशनी में लाया जा सकता है। और देखो बेटा, कोई सुबह ऐसी नहीं जिसकी शाम न हो और कोई दिन ऐसा नहीं जिसकी रात न हो। चमन में बहार भी आती है और खज़ा भी आते हैं, फूल खिलते भी हैं और टूटते भी हैं, सूरज निकलता भी है और डूबता भी है, इंसान पैदा भी होता है और मरता भी है, और जिंदगी की इंतहा ही मौत है। और एक बहादुर इंसान मौत के फरिश्ते का इस्तकबाल मुस्कुरा कर करता है और पेश आने वाली हर मुसीबत का मुकाबला हंस कर करता है। बेटा आबिद, तुम भी एक बहादुर बाप के बेटे हो और शेर खुदा के बेटे हो। तुम्हारी रगों में भी अली का खून है, फातिमा का दूध है। मेरे बाद अली की शुजाअत को बदनाम न करना बेटा, अपने बाप के सब्र को धब्बा न लगाना। हक परस्ती हमारा शेवा है और हक गोई हमारा मनसब है। जाओ और खेमे में आराम करो। और फिर आपने बीबी शहरबानो से फरमाया, शहरबानो, मैं तुम्हारी इस शुक्रगुजारी का हक अदा नहीं कर सकता। तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ एक वफादार बीबी की तरह दिया, और फिर मेरी वजह से तुमने अपनी उम्र भर की कमाई इस मैदान में लुटा दी। तूने अल्लाह की राह में अपने बच्चों को निसार किया, भूख और प्यास बर्दाश्त की, तारीख़ इस पर फ़ख्र करेगी। मेरे नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती तेरे नाम को बोसा देंगे और मुसलमान औरतें तेरे इस इसार पर नाज करेंगी। मगर जिस शान से तूने अपने बच्चों को निसार किया, मेरे बाद भी उसी सब्र व शुक्र का मुजाहिरा करना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर और मेरे जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ते हुए देखकर सब्र व शुक्र का दामन हाथ से छोड़ दो और सब कुछ किया हुआ ज़ाय हो जाए। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी की दौलत यहाँ छोड़ कर जाओगी, अकबर व असगर के लाशें इस तपते हुए रेगिस्तान में छोड़कर जाओगी, मगर फिर भी फातिमा के नाम पर दाग ना आने देना, उसके नाम को बदनाम न होने देना। और फिर आपने अपनी बहन ज़ैनब के गले में बाहें डाल दी और फरमाया, बहन, मेरा इम्तिहान तो आज ख़त्म हो रहा है, मगर तुम्हारा इम्तिहान कल से शुरू होगा। कहीं बेसब्री करके इस इम्तिहान में नाकाम न हो जाना। बहन ज़ैनब, दुनिया में भाइयों की बहनें होती रहेंगी, मगर तुम जैसी सब्र व रज़ा की पैकर बहन नहीं होगी। तूने मदीने पाक की गलियों से लेकर कूफा के इस तपते हुए रेगिस्तान तक जिस हिम्मत व इस्तक़लाल के साथ अपने भाई का साथ दिया है, और फिर नाना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की आन के खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दी और अपने भाई हुसैन पर ओनो मोहम्मद को सदक़े कर दिया। दुनिया की बहनें तेरे इस अमल पर क़यामत तक आंसू बहाती रहेंगी। हूरे
فخر کریں گی اور روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھومتی رہے گی۔ جس طرح تم نے ہر مصیبت اور دکھ کو مسکرا کر برداشت کیا اور جس طرح میں نے دنیا کو علی کی شان دکھائی ہے، اسی طرح اب تمہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آن دکھانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، قدم قدم پر مشکلیں پیش آئیں گی اور ہر گھڑی آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ تمہیں ابن زیاد کے سامنے بھی پیش ہونا ہوگا، یزید کے دربار میں بھی جانا ہوگا، مگر میری بہن زینب ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا اور ہر مصیبت میں صبر کرنا، تاکہ عمرو بن سعد ابن زیاد اور یزید کو فاطمہ کی اولاد کی آن کا پتہ لگ جائے، ان کو اہل بیت کی پردہ داری کی سمجھ آ جائے اور عطرت پیغمبر ناموس رسالت کی خبر ہو جائے۔ بہن تمہارے سر پر چادر تطہیر ہے، یہ پھٹ نہ جائے، اس کی عزت و حرمت میں کوئی فرق نہ آنے پائے، اور میں جانتا ہوں کہ جہاں سے عمرو بن سعد اور اس کے لشکری خوشیاں مناتے اور ہنستے روانہ ہوں گے، وہاں سے تم غم زدہ روتی ہوئی جاؤ گی، اپنے اون و محمد کو اس تپتی ہوئی ریت میں چھوڑ کر جاؤ گی اور اہل بیت کے شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتے جاؤ گی۔ یہ سب کچھ ہو مگر میری بہن زینب تمہاری ثابت قدمی میں فرق نہ آئے، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، صبر و رضا کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور یہ ہے میری بیٹی سکینہ، یہ ہے میرا بیمار عابد، اور یہ ہے مسلم شہید کی یتیم بچی، ان کا خیال رکھنا، ان کو اداس نہ ہونے دینا، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اور جب مدینہ پاک جاؤ تو درود پڑھ کر داخل ہونا، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ تو میرا بھی سلام عرض کرنا، اور میری بیٹی صغرا ملے تو اسے بہت میری طرف سے پیار کرنا۔ جاؤ، خدا تمہارا نگہبان، اور اب اٹھو، اپنے بھائی حسین کی صورت جی بھر کے دیکھ لو، پھر قیامت تک یہ صورت تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ فاطمہ کا لال اٹھا، نانا پاک کا امامہ سر پر باندھا، ماں فاطمہ کی چادر کمر میں لپیٹی اور باپ کی تلوار ہاتھ میں پکڑی، گھوڑے پر سوار ہوئے تو بیٹی صغرا کی یاد نے رلا دیا۔ سید پاک نے گھوڑے کا منہ میدان کی طرف کیا اور چلنے کا حکم دیا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ امام پاک بار بار گھوڑے کو چلاتے مگر وہ حرکت میں نہ آتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے کہ یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ گھوڑا میدان کی طرف جاتا کیوں نہیں؟ کہیں میں اس امتحان میں فیل تو نہیں ہو رہا ہوں؟ گھوڑے نے گردن اٹھائی اور زبان حال سے اپنے اسوار کو کچھ سمجھایا۔ سید مظلوم گھوڑے سے نیچے اترے، دیکھا تو بیٹی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور امام عرش مقام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹی، اونو محمد قربان ہوئے تو تم نے صبر کیا، قاسم و عباس نثار ہوئے تو تم نے شکر کیا، علی اکبر شہید ہوئے تو تم نے فریاد نہ کی، علی اصغر نے دم توڑا تو تم نے حوصلہ نہ ہارا، مگر اب میں جا رہا ہوں تو تم رو رہی ہو۔ عرض کی، ابا جان، اونو محمد قربان ہوئے تو مجھے فکر نہ تھا، قاسم و عباس نثار ہوئے تو مجھے کوئی غم نہ تھا، اکبر و اصغر شہید ہوئے تو مجھے کچھ پرواہ نہ تھی، مگر ابا جان آپ جا رہے ہیں تو سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، بے آسرا ہو جائے گی۔ ہائے ابا جان، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون پھیرے گا؟ میں روؤں گی تو مجھے چپ کون کرائے گا؟ مدینے کون پہنچائے گا؟ میں روتی مر جاؤں گی، ٹھوکریں کھاتی پھروں گی۔ ابا جی، آپ کے بعد مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا؟ مجھے سینے سے کون لگائے گا؟ مجھے اپنی گود میں کون بیٹھائے گا؟ سید مظلوم نے بیٹی کو دلاسا دیا اور فرمایا، بیٹی، صابر حسین کی بیٹی ہو کر صبر کرو، شہر بانو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھیں گی اور پھوپھی زینب تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیں گی۔ جاؤ خیمے میں آرام کرو، خدا تمہارا نگہبان ہے۔ نہ کہہ کر علی کے شیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چشم زدن میں لشکر یزید کے سامنے جا پہنچے، اور پھر فسق و فجور کے اندھیروں میں حق و ہدایت کا آفتاب طلوع ہو گیا، جس کی سنہری کرنوں سے کوفہ کے ریگستان جگمگا اٹھا، وحشت و بربریت کی تاریکیوں میں نیکی شرافت کا مہتاب نکل آیا، جس کی حسین شعاعوں سے کربلا کے ذرے جگمگا اٹھیں، ملوکیت و آمریت کی خزاں پر اسلام کی روح جمہوریت کی بہار کا موسم چھا گیا، جس کی مست کن ہواؤں سے مرجھائے ہوئے پتے گرنے لگے۔
سیدہ کے لال نے میدان میں آ کر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کوفہ کے دغاباز انسانوں، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے خطوں پر آیا ہوں اور تمہارے قاصدوں پر آیا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ تم نے میری حمایت میں مر مٹنے کی جو قسمیں کھائی تھیں وہ کدھر گئیں؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اطرت پیغمبر کے خادم ہیں، مگر اب جب میں آ گیا ہوں تو تم نے وہ تمام وعدے بھلا دیے، وہ تمام قسمیں توڑ دیں اور وہ تمام وعدے پس و پشت ڈال دیے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ عیاری دغا بازی ہے۔ تم نے دنیا کے لالچ میں میرے بال بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا، تم نے اہل بیت پر ظلم کیا اور اب میرے بھی خون کے پیاسے ہو۔ مگر یاد رکھو، تم دنیا کے جس جاہو جلال میں پھنسے ہوئے ہو وہ ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تم نے دنیا کے عارضی ساز و سامان کے بدلے اپنی عاقبت خراب کر لی۔ تم نے چند روز کے عیش و عشرت کے عوض اپنے دین و ایمان کا سودا کر دیا، اور تم سے میں نہیں ڈرتا، تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرتا، بتا میری وجہ سے تم پر جو قہر الہی نازل ہونے والا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ آؤ اب بھی سمجھ جاؤ، دین و اسلام کی کشتی میں سوار ہو کر اپنے آپ کو کفر باطل کے طوفان سے بچا لو۔ آؤ اہل بیت کے دامن میں پناہ لے لو، یزید کی غیر اسلامی باطل پرست حکومت کے جال سے نکل کر ایک غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت دو، اور دیکھو میرے سر پر اسی کا امامہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میری کمر میں اسی فاطمہ کی چادر ہے جس کی فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے۔ ابھی آپ تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمرو بن سعد بول اٹھا، حسین یہ واضح و نصیحت کا وقت نہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تو پیاسا مرنا نہیں چاہتا تو اب بھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لے، پھر نہر فرات تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ عمرو بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمرو بن سعد، مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کو چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتا، مدینہ منورہ کی حسین گلیاں کو چھوڑ کر عراق کے اس صحرا میں نہ آتا، اور اللہ کے گھر کعبے کو چھوڑ کر میدان کربلا میں نہ آتا، اور اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو اونو محمد قربان نہ ہوتے، عباس کے بازو قلم نہ ہوتے، قاسم کی جوانی نہ لٹتی، اکبر کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑتے، اصغر میری جھولی میں دم نہ توڑتا، اور اب جب یہ سب ہو چکا ہے تم نے میری بیعت نہیں کی تو پھر مجھے یزید کی بیعت منظور نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یزید ایک فاسق و فاجر حکمراں ہے، اس کی حکومت غیر اسلامی ہے اور اس کا نظام سلطنت غیر شرعی ہے، تو پھر میں اس کی بیعت کر کے مسلمانوں کے لیے تباہی کا راستہ نہیں کھول سکتا۔ اور اب جب خلافت اسلامیہ کی عظمت کی خاطر میں اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں تو پھر اب تو مجھ سے یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے کہ حسین تمہاری خون آشام تلواروں سے ڈر کر پیاس سے تنگ آ کر باطل کے آگے اپنا سر جھکا دے گا؟ اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو میرے خون کی یہی پیاسی تلواریں میرے لیے پھولوں کی ہار بن جائیں گی، اور یزید کا یہی لشکر جو میرا سر لینے کے لیے آیا ہے اپنے سر میرے قدموں میں جھکا دے گا۔ دنیا کی ہر نعمت عیش و عشرت مجھے مل سکتی ہے، مگر نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں دین و حق کی حفاظت اور خلافت الہیہ کی پاسبانی کی خاطر حق و ہدایت کے دشمنوں اور دین و شریعت کے باغیوں کے مقابلے میں ایک ایسی بنیاد قائم کر جاؤں جس سے میرے نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آسانی سے عمارتیں تعمیر کر سکیں اور دنیا کو ملوکیت و آمریت پرستی کے پنجے استبداد سے نجات حاصل کرنے کی راہ دکھا جاؤں، جس راہ پر چل کر مسلمان منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور اپنے ماننے والوں کو عزم و استقلال اور صبر و رضا کا ایسا درس دے جاؤں جس پر عمل کر کے محبان حسین رضی اللہ عنہ اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت اور دین کی لٹی ہوئی آبرو اور حق و ہدایت کی چھنی ہوئی عزت کو پھر واپس لا سکیں۔ آپ یہ ایمان افروز خطبہ دے ہی رہے تھے کہ کسی شکی نے تانا دیا کہ حسین ادھر دیکھو، نہر فرات لہریں لے رہی ہیں مگر تم اس سے قطرہ بھی نہیں پی سکتے۔ علی کے لال کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور منہ موڑ کر فرمایا، او بدبخت، تم ادھر دیکھو، حوض کوثر کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے مگر تم اس سے ایک بوند بھی نہیں پی سکتے۔
اور پھر آپ نے عمرو بن سعد کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تو نے دنیا کے بدلے دین کو بیچ کر باطل کے عوض حق کا سودا کر کے اور یزیدیت کا پرستار بن کر حسینیت کے دامن کو چھوڑ کر اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، اور قیامت کے دن تیرے پاس میرے خون ناحق کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا لے، اب دشمنی اہل بیت کے غبار کو جھاڑ اور دیکھ میرے سر پر اسی رسول کا امامہ ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ جو کچھ تو نے کرنا تھا کر لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، لیکن اگر تو اب بھی غیر اسلامی حکومت کے پنجے سے نکل کر ملوکیت کے جال کو توڑ کر غیر شرعی نظام سلطنت سے نجات حاصل کر کے دین اسلام حق و شریعت کے دامن کو تھام لے اور خلافت اسلامیہ اور امانت خداوندی کی رسی کو پکڑ لے تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ عمر بن سعد نے جواب دیا، حسین اگر یزید کی بیعت منظور ہے تو میرے قریب آ جاؤ، اور اگر انکار ہے تو پھر میری طرف سے دعوت جنگ ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی حوصلے سے فرمایا کہ مجھے یزید کی بیعت سے انکار تھا اور انکار ہے۔ جیسے ہی امام پاک نے فرمایا کہ مجھے یزید کی بیعت سے انکار ہے، فوراً انس بن سنان کا ایک تیر سرسر آتا ہوا مظلوم کربلا کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ہاشمی شہزادے نے شمشیر حیدری کو ہوا میں لہرایا اور جعفری نیزے کو جنبش دی۔ انس بن سنان بڑے تکبر و غرور کے ساتھ تلوار چمکاتا ہوا مقابلے کو آیا، مگر ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ تیغ حیدری نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھی بھائی غصے میں کانپتا ہوا آیا اور بڑے ہی قبر و ناز سے بولا کہ میں شام و عراق کا شہ سوار ہوں۔ سید مظلوم نے بھی بڑے ہی جوش سے فرمایا کہ میں بھی ابن حیدر کرار ہوں۔ اس نے تلوار ماری، شاہ نے ڈھال پر روک لی اور پھر ابن علی نے نیزہ مارا کہ اس کے سینے سے آر پار ہو گیا اور اس کی لاش بھی خاک و خون میں تڑپنے لگی، اور پھر یکے بعد دیگر اسی طریقے سے 8 یزیدی میدان میں آئے، لیکن وہ بھی واصل جہنم ہو گئے۔ عمرو بن سعد کا خیال تھا کہ علی کا شیر 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس شیر کے پنجے میں شیر خدا کی طاقت ہے، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے۔ عمرو بن سعد نے تیغ علی کی جب یہ کاٹ دیکھی تو اللہ کے شیر اس شیر کا انداز جنگ دیکھا تو اپنی عادت کے مطابق پکار اٹھا کہ او ساتھیو، اگر ایک ایک کر کے حسین ابن علی کے سامنے جاؤ گے تو لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی اور فیصلہ اہل بیت کے حق میں ہوگا۔ اٹھو اور ہمت کرو اور سب مل کر حملہ کر دو۔ پھر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تلواروں کے وار ہونے لگے، نیزوں کی بوچھار ہونے لگی، مگر پھر بھی امام علی مقام بہت ہی بہادری سے لڑتے رہے۔ انجاؤں امام علی مقام کی اس بہادری پر عمرو بن سعد نے جب اس بہادری کو دیکھا تو گھبرا کر پھر بول اٹھا کہ بہادرو، تمہاری بہادری کہاں غارت ہو گئی؟ یاد رکھو یہ حسین ابن علی ہے، علی کا شیر ہے، اس کے بازوؤں میں علی کی قوت ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، اس کے ہاتھ میں شمشیر حیدری ہے۔ اگر اس کو تھوڑی سی بھی مہلت دے دی گئی تو یہ جنگ کا نقشہ بدل دے گا اور دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دے گا۔ جاؤ اور فوج کا ایک دستہ لے کر کے آؤ، اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دو تاکہ پردہ دار عورتیں باہر نکل آئیں اور میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ فاطمہ کے لال نے ڈانٹ کر کہا، عمرو بن سعد خبردار، ابھی حسین ابن علی زندہ ہے اور ایک دستہ تو کیا تیرے سارے لشکر میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ناموس رسالت کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ سکیں۔ وہ بدبخت، کیا شجاعت اسی کا نام ہے؟ کیا بہادری اسی کو کہتے ہیں؟ یہ شجاعت نہیں، یہ بزدلی ہے، اور یہ بہادری نہیں، کم بختی ہے۔ ہمت ہے تو خود میرے مقابلے میں آ، علی کا شیر تجھے باطل پرستی کا مزہ چکھا جائے۔ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، نیزے لہرا رہے تھے، مگر یہ حسن یار کا متوالا، شمع اسلام کا پروانہ، خلافت الہیہ کا محافظ، حدود اسلامیہ کا رکھوالا، 20,000 لشکری یزید کے سامنے پورے عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ ساتھ میں تلوار تھی اور لبوں پر تبسم، کمر میں شمشیر تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور پشت پر ڈھال تھی، چہرے پر چمک۔ قربان جاؤں اس شجاعت کے جو صدموں سے چور چور ہونے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں علی کی شان دکھا گیا، خود فاطمہ کی اس لال پر جو شریعت کی آن بچا گیا، سلام محمد کے اس نواسے پر جس نے حق پرستی ہونے کا حق ادا کیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بھرمار میں بھی
حضرت حسین کے برق رفتار گھوڑے نے نہر فرات کی طرف رخ کیا اور ایک ہی جست میں کنارے پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سوار کو پیاسا شہید ہونے نہیں دینا چاہتا تھا اور وہ اس طرح اپنے وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ گھوڑے نے پانی میں منہ ڈالا مگر پیا نہیں، اس لیے کہ اس کا سوار پیاسا تھا۔ امام پاک نے بھی چلو بھر لیا مگر پیا نہیں، اس لیے کیونکہ سب پیاسے شہید ہوئے تھے۔ عمرو بن سعد پھر پکار اٹھا، او یزیدوں، آج اپنی وفاداری کا ثبوت دو، ہمت سے کام لو، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں چلا گیا تو پھر ہمارے خون کے دریا بہا دے گا، چاروں طرف سے گھیر لو اور تیروں کی بارش برسا دو۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ان پر تیروں، تلواروں اور برچھیوں کی بارش ہونے لگی۔ آخرکار خولی نے ایک تیر چلایا جو امام پاک کی پیشانی میں لگا، اس پیشانی پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، جس کو علی رضی اللہ عنہ چوما کرتے تھے، جس کو فاطمہ بوسہ دیا کرتی تھیں۔ آپ کو چکر آ گیا اور آپ گر پڑے۔ عمرو بن سعد نے سمجھا کہ زخم کاری ہے اور موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے اور پھر اللہ کے شیر کا شیر ہے، ہاشمی خون ہے۔ آپ نے عمرو بن سعد کو سامنے آتا دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا، دور ہو جا میری آنکھوں سے کمبخت۔ شمر نے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، ہمت کرو اور اپنے دستے کو لے کر ٹوٹ پڑو۔ شمر نے اپنے 100 سواروں کے دستے حضرت امام حسین کو نرغے میں لے لیے، مگر اس شیر کے شیر نے ان تمام کو بھی فنا کر دیا اور شاید اس مارکہ حق و باطل کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا۔ لیکن شمر لعین نے مکر کی ایک چال چلی اور بلند آواز سے پکارا کہ وہ دیکھو، بھائی کی محبت میں زینب خیمے سے باہر آ گئی ہیں۔ سید مظلوم نے پلٹ کر دیکھا تو زرع بن شریک نے برچھے کا وار کر دیا، جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے زرع کو حملے کا جواب دینا چاہا مگر نقاہت سے دایاں بازو اٹھ نہ سکا اور شکی پے در پہ حملے کرنے لگا۔ گھوڑے نے جب سمجھا کہ میرا سوار میری زین سے فرش پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑے ہی ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیے۔ گھوڑے کی زین سے گرنے سے پہلے آپ نے مدینے پاک کی طرف دیکھا اور عرض کی، نانا جان، آپ نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے اور آپ کی شریعت کی آن بچا لی۔ اور پھر آپ کی کانوں میں ایک آواز آئی، جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا۔ شمر لعین حضرت فاطمہ کے لال کے سینے پاک پر سوار تھا۔ امام مظلوم نے پوچھا، کون سا وقت ہے؟ شمر نے جواب دیا کہ جمعہ کی اذانیں ہونے والی ہیں۔ جگر گوشہ بطول نے فرمایا، ذرا ٹھہر جا، بارگاہ الہی میں 2 فرض ادا کر لوں۔ خون سے وضو تو کر ہی چکے تھے، قبلہ رخ ہو گئے اور تہ خنجر بھی 2 رکعت نماز ادا کر گئے۔ ادھر کوفہ کے ریگستان میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور ادھر شمر نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لال کے گلے پر خنجر چلا دیا اور اس طرح مظلوم کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمائے۔ بی بی شہربانو رضی اللہ عنہا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا صبح سے رو رو کر تھک چکی تھیں، آنسو خشک ہو چکے تھے اور آنکھیں پتھرا گئی تھیں، مگر وہ یہ قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھیں۔ نظریں اٹھائیں تو سید مظلوم کا سر نیزے پر تھا، دونوں کی چیخیں نکل گئیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ ہوش آئی تو پھر دیکھا کہ دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ بہن زینب سے ضبط نہ ہو سکا اور آواز دی کہ اے عمر بن سعد، اگر ہمارا سب کچھ لوٹ لینے کے بعد بجھ گئی، تیری عداوت کی آگ بجھ گئی ہو تو ذرا اپنے لشکر کو پیچھے ہٹا دے تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش کو جھولی میں اٹھا لوں اور پھر اس کے گھوڑے شہید بھائی کے ساتھ حضرت بی بی زینب رضی بھی کچل دیے۔ امام پاک کا وفادار گھوڑا میدان کربلا میں ادھر ادھر دوڑتا پھرتا، زمین پر اپنا سر مارتا، بی بی زینب کے پاس کس منہ سے جاؤں گا؟ آخرکار سید مظلوم کے خون میں اپنے منہ کو بھی وہ ڈبو کر زمین پر سر مارتا رہا۔ خیموں میں گیا، سید عالم نے گھوڑے کو خالی دیکھا تو گریہ وزاری سے عرش ہلا اور نے اپنی زبان حال سے یہ بتایا کہ میرے بھی جسم پر سینکڑوں تیروں اور نیزوں کے زخم ہیں، اور قیامت کیا ہوگی اور اس سے زیادہ حشر اور کیا برپا ہوگا۔ اس طریقے سے سید امام حسین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حسینی میں ہو، حسین میرا، جہاں میں
سنیے یہی ہے نعرہ، حسینی میں ہوں حسین میرا، جہاں بھی سنیے یہی ہے نعرہ، یزیدی میں ہوں یزید میرا، یہ کہتے کہیں کسی کو سنا نہیں ہے، حسین کا سر کبھی بھی جور و جفا کے آگے جھکا نہیں ہے، خدا کے آگے جھکا یوں کربلا میں کہ پھر اٹھا نہیں ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔